बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जी.एम. चौधरी और अपना प्रोग्राम क्या हाथ बोलते हैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। यकीनन जैसा कि कल मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्रोग्राम जो है ये बहुत से लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकता है। उनमें वकला तो पहले नंबर पे हैं, पुलिस हैं, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़ के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए है, एक्सपर्ट्स हैं, फिर उसके साथ साथ जजेस हैं या ऐसे प्रोसिक्यूटर जो कि क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं। और उसके साथ साथ ये मेरे जो प्रोग्राम है वो तलबा जो सिविल जज या फिर एडिशनल सेशन जज के इम्तहानात दे रहे हैं, क्योंकि उसमें भी फिंगरप्रिंट्स के मतलब सवालात पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद साबित होगा। आज हम आगे चलते हैं। कल हमने बात की थी बुनियाद पे कि ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये क्या होते हैं और इनका मकसद क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था कि हर शख्स जो है अनलेस कि उसके साथ कोई हादसा हो तो उसके पास ये मेरे आपके सामने हाथ हैं जिनमें 4 उंगलियां दोनों हाथों पे और 2 अंगूठे हैं। तो इस तरीके से ये टोटल मिला के जो हैं ये 10 बन जाते हैं और ये एक बड़ा अल्लाह ताला का यूनिक और लासानी किस्म का सिस्टम है। इस वक्त हमारे पूरी दुनिया जो है उसकी आबादी तकरीबन 8 अरब इंसानों से ज़्यादा है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि दुनिया में कोई 2 ऐसे अशखास मौजूद नहीं है जिनके ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। इवन मैं आपको यहाँ ये भी बताता जाऊं, आपने देखा होगा कि कुछ ट्विन्स बच्चे होते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इवन दुनिया में मेरा ख्याल जो रिकॉर्ड है जुड़वा बच्चों के हवाले से वो 7-8 बच्चों तक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जुड़वा बच्चे जो हैं उनके फिंगरप्रिंट सेम होते हैं? तो उसका जवाब भी बड़ा सिंपल है कि नो। अब देखें कि अब मैं मेडिकल साइंस की डिस्कशन आपसे अगरचे इब्तदाई लेवल की कर सकता हूँ, आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर, लेकिन फिर भी मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो जुड़वा बच्चे हालांकि एक ही एग से वो दोनों डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी खूबियाँ और ख़ास तौर पर उनके जो जिस्मानी फीचर्स हैं वो आपस में मैच नहीं करते। ना तो उनका आपस में डीएनए मैच करता है और ना ही उनके ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये आपस में मैच करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्लाह ताला ने कितना एक यूनिक सिस्टम रखा है कि हर इंसान एक मुकम्मल कायनात है, हर इंसान एक मुकम्मल यूनिवर्स है, यानी कि उस जैसा को दूसरा इंसान जो है वो पैदा नहीं किया गया। तो आज हम आगे चलते हैं कि ये जो हमारे पास फोरेंसिक साइंस है, ये जो हमारे पास फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज होती हैं जो क्राइम सीन से हासिल होने वाली जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनका केमिकल और फिज़िकल या फिर दूसरे जो एनालिसिस और टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। पुलिस जो भी फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे करती है, जो भी मुल्ज़मान के फिंगरप्रिंट्स लेती है, उनको फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजती है। आलमोस्ट हमारे 4 सूबों में एक फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है। उसके बाद इस्लामाबाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास और कुछ और जगहों पर भी इस किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन क्राइम से रिलेटिंग जो ख़ास तौर पे हैं, अभी हमारी पुलिस जो है वो इतनी जदीद नहीं हुई कि उसके पास अपनी लेबॉर्ट्रीज़ हों। लेकिन ये भी एक अच्छा है, अगर हमारी पुलिस में जितनी करप्शन है अगर उसकी अपनी लेबॉर्ट्रीज़ होंगी तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो नताइज हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं। फिर तो जो भी पैसे देगा वो अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट शायद ले लेगा। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको ये कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने हैं। ये देखें कि ये फिंगरप्रिंट्स की मुख्तलिफ तस्वीर हैं
آپ کے سامنے یہ سرکلز نظر آ رہے ہوں گے، یہ مائکروسکوپ کے ذریعے انلارج کیے گئے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اب دیکھیں گے یہ اب آپ کے سامنے ایک مکمل ہاتھ اور اس کی انگلیاں اور پھر ان کا امپریشن لیا گیا ہے، یعنی کہ یہ آپ کے سامنے ایک مکمل ہاتھ کا امپریشن موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے وہ سوال ہیں جو ہمارے فنگر پرنٹس ایکسپرٹس جو ہیں، جب ان کے سامنے کوئی سیمپل بھیجا جاتا ہے تو وہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا جاؤں، یہ آپ کی جسٹ انفارمیشن کے لیے ہے کہ کون کون سے سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اگرچہ ان تمام سوالوں کا جواب آج دینا ممکن نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ ایک سیریز آف لیکچر ہوگی جس میں ان فنگر پرنٹس سے شروع ہو کر یہ جو ہمارے ہاتھ کا مکمل سٹرکچر ہے، اس پر جو مختلف چیزیں موجود ہیں، ایون میں یہاں پر پامسٹری کا جو ڈومین ہے اس میں بھی داخل ہوں گا کہ یہ کیا علامتیں ہیں اور یہ کیا شو کرتی ہیں، اور ان کی کرائم سے یا ہماری جو شخصیت ہے، کسی بھی انسان کی جو شخصیت ہے، ان کے ساتھ اس کی ریلیونس کیا ہے۔ مثلا آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے جی کہ فنگر پرنٹس جو ہے ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ فنگر پرنٹس کے پیٹرن کتنے ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ یہ مثلا کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ کیا فنگر پرنٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ریئرسٹ پیٹرن بھی ہے فنگر پرنٹس کا، تو جناب اس کا جواب بھی یس میں ہے، میں ابھی بتاتا ہوں، بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جناب یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا جو ٹوینز ہیں، اگرچہ وہ اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، کیا ان کے فنگر پرنٹ سیم ہو سکتے ہیں؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے جی کہ کیا فنگر پرنٹس مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے بڑے نمایاں جو فنگرز کی لائنز ہیں وہ ہوتی ہیں، تو کیا وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا وہ لائنز فیڈ ہو جاتی ہیں یا مٹ جاتی ہیں؟ تو اس کے بعد پھر یہ ہے جی کہ ہمارے پاس ہم کس طریقے سے ان فنگر پرنٹس کو پڑھتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ برتھ کے وقت مختلف ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال بھی ہوگا کہ یہ فنگر پرنٹس کتنی دیر تک رہ سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں ضرور آنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں ان کے فنگر پرنٹس کیسے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے۔ پھر یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ کیا فنگر پرنٹس جو ہے یہ صرف کرمنل ڈیٹا جو ہے اس کو میچ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا ہماری جو پرسنالٹی یعنی شخصیت کا بھی آئینہ دار ہوتے ہیں؟ پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا فنگر پرنٹ سے ہماری شخصیت کو پڑھا جا سکتا ہے؟ پھر یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہر شخص کے فنگر پرنٹ اپنے نیچر میں یونیک ہے؟ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی دو ایسے اشخاص موجود ہیں کہ جن کے فنگر پرنٹ سیم ہوں؟ پھر آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی فیملی ہے کہ جس کے فنگر پرنٹس نہ ہوں؟ مقصد یہ ہے کہ ان کی فنگرز تو ہوں اس طرح، لیکن ان کی جو فنگرز ہیں ان پر یہ جو لائنیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں، یعنی کہ ان کے فنگرز پر یہ لائنیں مائکروسکوپ میں نہ آئیں۔ تو آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ کیا جو فنگر پرنٹس ہیں یہ برتھ کے ٹائم سے لے کر ڈیتھ تک سیم رہتی ہیں؟ پھر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کیا یہ جو فنگر پرنٹس ہیں ان کا ہمارے ڈی این اے کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ جو ٹوینز ہیں ان میں کیا بلڈ یا فنگر پرنٹس یا پھر ان کا ڈی این اے بھی سیم ہو سکتا ہے؟ ابھی ان لیکچرز کے بعد، فنگر پرنٹس کے لیکچرز کے بعد، میں ڈی این اے پر مختلف لیکچرز دوں گا کہ وہ ڈی این اے کیا ہے اور اس سے ہماری شخصیت کس طریقے سے
جو ہے وہ واضح ہوتی ہے یا ان میں کیا کیا خوبی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ ایک سوال بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیلٹا فنگر پرنٹس کیا ہوتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہے کہ دنیا میں سمپلسٹ پیٹرن کون سا ہے فنگر پرنٹس کا۔ پھر آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ کیا فنگر پرنٹس کی مدد سے جینڈر کا پتہ چل سکتا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ سوال۔ دیکھیں، اگر لیبارٹری میں یہ فنگر پرنٹس بھیج دیے جاتے اور لیبارٹری کے ایکسپرٹ کو یعنی کہ پولیس کو یہ نہیں پتا کہ یہ فنگر پرنٹس تو ہیں، کیا یہ مرد کے ہیں یا عورت کے ہیں، تو کیا فنگر پرنٹس ایکسپرٹ جو ہے وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹس کا سیمپل اس کو بھیجا گیا ہے یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے؟ پھر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کتنے عرصے تک فنگر پرنٹس ریڈیبل رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا بیماری کی وجہ سے کسی شخص کی یہ جو فنگرز پر پرنٹس ہیں یہ ختم بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یا پھر اس کے بعد یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہماری پولیس فنگر پرنٹس کا ڈیٹا رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا ڈیٹا بینک ہے فنگر پرنٹس اور ڈی این اے کا، وہ ایف بی آئی یعنی کہ امریکن ایف بی آئی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے پاس موجود ہے، جس میں دنیا کے لاکھوں انسانوں کے ڈی این ایز اور فنگر پرنٹس کے سیمپلز ان کے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو اسامہ بن لادن ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی سرچ کے لیے امریکنز نے ڈی این اے سیمپلز جو ہیں ان کو یوز کیا تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کے پی کے سے کچھ ڈاکٹرز ہائر کیے تھے جن کے ذریعے انہوں نے پولیو کیمپینز لانچ کی، اور وہ جو پولیو کیمپینز تھی ان کے دوران انہوں نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ شک تو انہیں تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ایبٹ آباد میں ہے، لیکن اس کی کنفرمیشن انہوں نے اس جو ڈی این اے تھا اس سے کی۔ تو یہاں پر جناب یہ تو میں نے آپ کو کچھ سوال بتائے ہیں، تو بہت سارے سوالات ہوں گے جن کے میں آپ کو جواب دوں گا۔ یقیناً یہ آج سمجھ لیں کہ یہ میرا ایک دوسرا انٹروڈکٹری پروگرام ہے جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فنگر پرنٹس کا دائرہ کار کیا ہے، یہ ان کی وسعت کیا ہے، اور یہ ہماری پرسنالٹی یا ہماری جو پولیس ہے اس کو کن کن دائرہ کار میں فیلڈز میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو جناب ابھی میرے جو آنے والے لیکچرز ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ میں ان سوالات کے جواب دوں گا، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو یقیناً آپ بہت بڑی انفارمیشن سے محروم رہیں گے، اور پھر جیسے جیسے میرے لیکچرز اپلوڈ ہوتے جائیں گے تو آپ تک خود ہی اطلاع ملتی جائے گی، اور یقیناً یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے جس کو سننے میں آپ کو کافی علمی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں اور بھی جدید ترین ٹاپکس جن میں ڈی این اے ہے، جن میں ہینڈ رائٹنگ ہے، ان کے انالیسس کے متعلق، ان کے فورنزک کے متعلق بھی انفارمیشن دوں گا۔ تو یقیناً اگر آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ معلومات بڑی مفید ہوں گی آپ کے پروفیشن کے حوالے سے، لیکن اگر آپ ایک عام شخص ہیں تو تب بھی آپ کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوں گی کہ پولیس کس طریقے سے انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ تو اگر نیک نیتی کے ساتھ تفتیش کی جائے تو پولیس کے لیے شاید یہ ناممکن نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ملزم جو ہے اس تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔